इधर लोग पिस रहे हैं, 3 टाइम की खाना नहीं खा रहे, 2 टाइम का नहीं अच्छा खाना खा रहे। जिंदगी जो है ना इधर दोज़ख है पाकिस्तान में। पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बिजली भी महंगी करी जा रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा करी जा रहे हैं, समझ नहीं लग रही है पानी पे चलाएं किस पे चलाएं अब ये गाड़ी। नाज़रीन, माशी तरक्की के दावे करके हुकूमत बनाने से लेकर बेतहाशा महंगाई तक इस हुकूमत ने जो किया है वो मुल्क बचाने के नाम पर किया है। मुल्क बचाने के नाम पर आवाम के मुंह में जाने वाले नवाले महंगे कर दिए। मुल्क बचाने के नाम पर बिजली महंगी की है, गैस महंगी की गई और अब मुल्क बचाने के नाम पर आज ही पेट्रोल मजीद 20 रुपए महंगा कर दिया। अब से 1 लीटर पेट्रोल 273 रुपए का मिला करेगा और वजीर खजाना का दावा है कि पेट्रोल की कीमत में एकदम 20 रुपए का इजाफा भी मुल्क की मफाद में ही किया गया है। मुल्क मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए। हम सबको मालूम है कि ये जो एक हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, इस हुकूमत ने मुल्क की मफाद में गैस भी 50% महंगी की है। मुल्क की मफाद में दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और जान बचाने वाली दीगर अद्वियात की कीमतें भी 400% तक बढ़ाई गई हैं। मुल्क की मफाद की खातिर ही 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का 1 यूनिट 65 रुपए तक का कर दिया गया है। मुल्क की मफाद के नाम पर, मुल्क बचाने के नाम पर इस हुकूमत ने 1 साल के दौरान खाने पीने की चीज़ों के नर्ख दुगना से भी ज़्यादा बढ़ा दिए। गुज़िश्ता साल जुलाई में 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपए का मिल रहा था, अब 2800 रुपए का मिल रहा है। इसका मतलब है आटे की कीमत 128% बढ़ी। 1 किलो चावल गुज़िश्ता साल जुलाई में 90 रुपए किलो मिल रहे थे, आज 150 रुपए किलो मिल रहे हैं, यानी चावल की कीमत 74% बढ़ी। डबल रोटी का छोटा पैकेट गुज़िश्ता साल जुलाई में 70 रुपए में मिल रहा था, आज मुल्क की मफाद में इसकी कीमत 47% बढ़ गई है, 106 रुपए का मिल रहा है। 1 किलो जिंदा चिकन गुज़िश्ता साल जुलाई में 280 रुपए का था, आज 52% महंगा होकर 450 रुपए का हो चुका। मुल्क की मफाद में अंडे 31% महंगे हुए, मूंग की दाल 40%, माश की दाल 44% महंगी हुई। चाय का 190 ग्राम पैकेट गुज़िश्ता साल जुलाई में 280 रुपए का था, आज मुल्क की मफाद में 560 रुपए का, यानी 1 साल में चाय की पत्ती का रेट डबल हो गया। 1 किलो चीनी 90 रुपए किलो मिलती थी, आज 1 साल बाद 150 रुपए किलो मिल रही है, यानी चीनी 67% महंगी हुई है। और ये सब कुछ मुल्क बचाने के नाम पर किया गया। और इसके बावजूद हुकूमत का यह दावा है कि वो तो बहुत काम कर रही है और दुरुस्त सिमत में कर रही। अल्लाह ताला के फजलो करम से काम किया है 15 महीनों में। इकोनॉमी हो, मईशत हो, IMF का प्रोग्राम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों, इन तमाम के ऊपर जो विजन था उनको 15 में उस इकोनॉमी को रेस्क्यू करके, इकोनॉमी को रिकवर करके अल्लाह ताला के फजलो करम से एक रीबिल्डिंग की स्टेज जो है वो उस पे पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। I personally believe that the vulnerability or turbulence is over. We are now in the stability phase, and now the things are turning towards the growth. अगर हुकूमत की माशी सिम दुरुस्त होती तो सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 34% क्यों होती? क्या यह भी मुल्क की मफाद में है? और सूरत हाल में ज़्यादा बेहतरी का इम्कान आइंदा भी नज़र नहीं आ रहा, क्या यह भी मुल्क की मफाद में है? साल पहले जो महंगाई 11% थी वो आगे भी 20 से 22% रहेगी, क्या यह भी मुल्क की मफाद में है? तरक्की की जो शरह 6% थी वो आगे भी 2 से 3% रहेगी, क्या यह भी मुल्क की मफाद में है? हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो 20 से लेके 22% रहेगा। कमेटी ने इस असेसमेंट को इंडोर्स किया कि अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी। अब पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए इजाफे से अवाम और ताजर परेशान। ताजरों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जालिमाना करार देते हुए एहतजाज का ऐलान कर दिया। ताजरों का मुतालबा है कि तमाम तरक्याती फंड्स पर पाबंदी लगाकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपए लीटर कमी की जाए। हुकूमत कहती है कि इसने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, लेकिन इसके तमाम अमल में अवाम का दिवालिया निकल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकाल दिया। इन मुश्किल हालात में भी आपने देखा अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो राग गलाते थे लोग कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, कर रहा है, फलान डेट हो रही है, वो सब कुदरती मौत मर चुकी है। वो अफवाहें और वो क्या सराइयाँ।
ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے نام پر، ملک کو بچانے کے نام پر عوام کو کچل دیا گیا ہے، لیکن کیوں جھوٹا دعویٰ کیا گیا، کیوں وعدے نہیں نبھائے گئے؟ بات کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ صاحب سے۔ تارڑ صاحب شکریہ آپ کا۔ تارڑ صاحب آپ نے تو بولا تھا کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، آپ نے تو حکومت ہی اسی وجہ سے تبدیل کی تھی کہ یہ مہنگائی کر رہے ہیں، ہم مہنگائی سے نجات دلائیں گے۔ سر جب آپ وہ دعویٰ کر رہے تھے تو آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے حکومت میں آنے کے بعد بجلی سستی ہوگی، آٹا سستا ہوگا، چینی سستی ہوگی، عام آدمی کی زندگی میں سکون آئے گا سر، لیکن عام آدمی کی زندگی تو بدتر ہو چکی ہے۔ جواب دیں گے اس کا سر؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص نے خودکشی کا دعویٰ کیا تھا آج سے چند سال پہلے پاکستان کی تاریخ میں، کہا یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ اس کے بعد 3 وزرائے خزانہ چینج کیے، پھر اس کی بیوی نے توشہ خانہ کے تحائف چوری کر کے اربوں روپے وہ کھا گئی، فرح گوگی کو فرنٹ وومن رکھا، عثمان بزدار کو پنجاب کا سی ایم بنایا اور عوامی پیسے کو لوٹ لوٹ کے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ 2018 میں جو ہم حالات چھوڑ کے گئے تھے وہ تو بہت بہتر تھے، پیٹرول بھی سستا تھا، روپے کی قدر بھی ٹھیک تھی۔ تو ہوا یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں جو تباہی ہوئی، ہم نے آ کے اس کا ملبہ اٹھایا، ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ جو ہے اس کو حتمی شکل دی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر اگریمنٹ نہ ہوتا تو ایک ڈیفالٹ کا رسک رہتا، اور اگر ڈیفالٹ کا خدا نہ خواستہ رسک رہتا تو روپی فری فال کرتا، اور اگر روپی فری فال کرتا تو پیٹرول کی قیمت اتنی نہیں کئی 100 گنا بڑھ جاتی۔ تو ہمارے پاس ایک آپشن تھی کہ ہم ابھی جانے سے پہلے پیٹرول کی قیمت ریڈیوس کر دیتے، کئی 100 ارب کی سبسڈی دے دیتے اور گھر چلے جاتے اور انٹرم گورنمنٹ کو اپنا کام کرنے دیتے۔ مگر ہماری کمٹمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا، اور کمٹمنٹ اور زبان پہ دنیا بھی قائم ہے، اور انسان تب ہوتا ہے جب وہ کمٹمنٹ کرے، یو ٹرن لینے والا شاید انسان نہیں ہوتا۔ تو یہ اس لیے کیا کہ آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ مشکل ڈیسیجن ضرور ہے، مگر معیشت کو نقصان پہنچا کے شارٹ ٹرم فائدے کے لیے لانگ ٹرم کسی کا نہ عوام کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، نہ اس ملک کی معیشت کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، لیکن طارڑ صاحب عرض یہ ہے سر، اور یہ عوام کی طرف سے سوال ہے، میرا سوال شاید اس کو نہ سمجھے، عوام کی طرف سے سوال ہے کہ اگر یہ سب کچھ تھا اور ایسا تو نہیں کہ یہ چیزیں اچانک سے آپ کے سامنے پاپ آؤٹ ہو گئیں اور ایسا لگا کہ اچھا یہ تو ایسے ہوگا، نہیں، آپ کو پتا تھا، آپ کے پاس تو تجربہ کار ٹیم ہے، عمران خان کے دور میں بھی معلوم تھا کہ یہ سب کچھ آئے گا، ہوگا، تو پھر عوام سے ہی کیوں کہا کہ 9 روپے کا بجلی کا یونٹ ہو جائے گا، پیٹرول کی قیمت ہم نیچے لے کر آ جائیں گے، بعد میں آ کے بھی کہا کہ روس سے سستا تیل آ رہا ہے، یہ خواب کیوں دکھائے گئے سر پھر؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ جو لاسٹ ٹائم پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع کی گئی، گنجائش تھی تو کی گئی، مگر آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے بعد ان کے ساتھ لیوی پرائس طے تھی کہ اتنی لیوی لگے گی، تو وہ لگانی پڑی۔ اب ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کا اگریمنٹ کب طے پائے گا کب نہیں پائے گا۔ تو یہ ملبہ جو اٹھایا ہے اور اپنی سیاست داؤ پہ لگا کر ریاست کو جو بچایا ہے، وہ جن ملک دشمنوں سے بچایا ہے، وہ آج بھی کھڑے ہو کے وہی دعوے کر رہے ہیں جو پچھلے 4 سال انہوں نے کیے۔ قوم کا ناقابل تلافی نقصان کر گئے، ہم نے تو چلے پھر بھی لاہور سے کراچی، لاہور سے اسلام آباد، خزدار، پشاور، پتہ نہیں کہاں کہاں موٹر ویز بنائی ہیں، کہاں کہاں بجلی کے کارخانے لگائے ہیں، کہاں کہاں سکول، کالج، ہسپتال، یونیورسٹیاں بنائی ہیں۔ مگر وہ جو خیبر پختونخوا میں 10 سال جن کی حکومت رہی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے دعوے کرتے رہے، انہوں نے ایک اینٹ لگائی ہو تو مجھے بتا دیجئے، ایک عوامی فلاح کا منصوبہ لگایا ہو، پناہ گاہیں بنا دیں، لنگر بانٹتے رہے، ہم لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی، کڑوے گھونٹ بھرنے ہوں گے، وہ ہم نے کیا، مشکل فیصلے کیے ہیں۔ اس کا نقصان ہمیں بھی پولیٹیکلی ہوگا، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، مگر آبویسلی انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے، اور یہ آئی ایم ایف کس کے دور میں ہوا یہ سبھی جانتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہم خوشی سے کر رہے ہیں، یہ ایک بھاری دل سے کیا ہے فیصلہ۔ اور صاحب دیکھیں آئی ایم ایف تو سر ہر دور میں ہوا، اور کبھی بھی آئی ایم ایف نے کبھی بھی ہمیں اپنا سگا سمجھ کے پیسے نہیں دیے، ہمیشہ کڑی شرائط لگا کے پیسے انہوں نے دیے۔ ہم آتے ہیں، شبر زیدی صاحب نے ایک انٹرویو دیا، بڑا تہلکہ ہے اس کا، کہ اس ملک میں نہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ٹیکس دینا چاہتا ہے، نہ ایگریکلچرل سیکٹر ٹیکس دینا چاہتا ہے، نہ سدرن کمانڈ ٹیکس دینا چاہتی ہے، نہ فلاں نہ آپ کے ریٹیلرز ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ سر آپ کو ریونیو شارٹ فال کا سامنا رہتا ہے، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ رہتا ہے، تو سر پھر گورنمنٹ تو آرم ٹوئسٹنگ کر سکتی ہے، یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ، آپ کیوں نہیں لیتے سر ان سے پیسے؟ جی بالکل بالکل، دیکھیں پرابلم کیا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ آئی ایم ایف کا اگریمنٹ خراب کیوں ہوا، ایک دفعہ نہیں،
IMF کا اگریمنٹ 4 دفعہ خراب کیا گیا, پھر اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی, پھر ملک سے باہر بیٹھ کے اس پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیے جو ٹیکس کلیکشن ہے, ریونیو کلیکشن ہے, ہم نے اس دفعہ ٹیکسز بڑھائے ہیں اور عمرہ پہ بڑھائے ہیں. جو ایک لوور انکم سٹریٹا ہے یا مڈل انکم سٹریٹا ہے, اس پہ اتنا ہم نے ہیوی ٹیکسیشن نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبویسلی ٹیکس کلیکشن میں بہتری کی ضرورت ہے, ٹیکس ریفارمز بھی ہم کر رہے ہیں, مگر مجھے سمجھ صرف یہ نہیں آتی کہ جنہوں نے کالی اینکیں پہن کے ترجمانوں کے اجلاس کر کر کے حکومت چلائی ہے, ان کی بھی کوئی ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی, یا وہ صرف قوم کو لیکچر دینے آئے تھے اور اس طرح بننے آئے تھے کہ ہم مسلم امہ کے لیڈر ہیں, ہم تو کچھ آپ کو اصلاح کرنے آئے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے معاملات چلائے ہیں تو ہم اپنی احساس ذمہ داری بھی آپ کی ہے سر, بچانے کے لیے. سر چونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں تو اب معیشت ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے, اور جنہوں نے بیڑا غرق کیا ان کو لٹکانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے. سر ہم نے ذمہ داری قبول کی ہے, ہم نے ہر دور میں یہ ذمہ داری قبول کی ہے. آپ بتا دیجئے کہ جو 10 سال تھے پنجاب کے, یا 2013 سے 18 ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی, جب ہمیں پورا مینڈیٹ ملا تھا تو تب تو آپ کے سامنے تھے حالات. اب تو کسی اور کا ملبہ ہے, اٹھایا ہم نے ہے, مشکل فیصلے ہم نے کیے ہیں, مگر اس چیلنج سے گھبرانے والے نہیں ہیں, اس چیلنج سے بھاگے نہیں ہیں. ہر دن کوشش کی ہے کہ ان معاملات کو بہتر کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہوئی ہے. اب آگے حالات اور معاملات انشاءاللہ بہتر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب میں عرض یہ کر رہا ہوں, 2-3 سوالات تھے جو تشنا رہ گئے. ایک تو یہ ٹیکس آپ نے بڑھایا ہے, آپ نے ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھایا. سر میں نے عرض کی تھی آپ کا ایگریکلچر سیکٹر 22% آپ کی ایگریکلچرل لینڈ پہ ملک کی 1% اشرافیہ کا قبضہ ہے, ان کے سالانہ واجب الادا ہوتا ہے 900 ارب کے ٹیکس. سر وہ دیتے ہیں صرف 3 ارب, ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیتے ہیں سر؟ بلوچستان میں ایک بہت بڑی کمانڈ ہے سر, ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ان سے ریل اسٹیٹ والوں سے ٹیکس کیوں نہیں لیتے سر؟ ڈی ایچ اے سے ٹیکس کیوں نہیں لیتے؟ ان سے ٹیکس لینا سر. دیکھیں نا اس دفعہ ٹیکس کا جو بڑا ہے, مجھے کل میں بار میں تھا تو وکلا کمپلین کر رہے تھے کہ جی ہماری فیسوں پہ جو ہے وہ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ پہ جتنا ٹیکس ہم نے انکریز کیا ہے, اگر آپ چیک کریں تو اس وقت جتنا گلا ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ہے کسی اور سیکٹر کو نہیں ہے. آپ آگے چلیں, ایگریکلچرل انپٹس پہ ٹیکس لگا کے ہم اپنی اکانومی کو بٹھا نہیں سکتے. تو ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس چھوٹ بہت ساری مد میں دی گئی ہے, بیکاز ہماری اکانومی کی وہ بیک بون ہے. جہاں جہاں پہ ٹیکس لگانا مقصود تھا, بہت بڑی ملٹی نیشنلز ہیں جن کی پروڈکٹ صرف ہائی اینڈ یوزرز خریدتے ہیں, ان پہ خاصا ٹیکس لگا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کے حوالے سے ٹھیک ڈیسیجنز کیے گئے ہیں. اور جو تنخواہ دار طبقہ تھا, جتنی ان کی انکم میں اس دفعہ انکریز ہوئی ہے کسی بجٹ میں نہیں ہوئی, اور تنخواہ دار طبقے کو جو ریلیف دیا گیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ ایک ان کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے, اور ٹیکسیشن جہاں جہاں بنتی تھی لگائی گئی ہے. سر اس تنخواہ دار طبقے کے کو ملکی مفاد میں گیس اس تنخواہ دار طبقے کے لیے 50% مہنگی کر دی. سر دل کے امراض, بلڈ پریشر, شوگر, کینسر اور اب جان بچانے والی دیگر ادویات کی قیمتیں 400% بڑھائیں. سر 400 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی کا 1 یونٹ 65 روپے کا کر دیا. سر یہ تنخواہ دار طبقے نے دینا ہے. اب پرابلم یہ ہے سر کہ ادھر آپ نے تنخواہ ان کی بڑھائی, ادھر یہ چیزیں مہنگی کر دیں. وہ بات وہی اسکوائر 1 پہ آ کے رک گئے ہم. یہ میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر از دیر وے آؤٹ؟ کیا آپ اس سے نکل پائیں گے؟ ٹائم آپ کے پاس کم ہے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے سبسڈیز پہ گزارا کیا, IMF سے معاہدہ طے نہیں کیا, اور انہوں نے ایک تاثر یہ دیا کہ وہ حالات میں بہتری لے کے آ رہے ہیں, حالانکہ وہ معیشت کو نقصان پہنچا رہے تھے, ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے تھے. وہ لینڈ مائنز بچھا کے گئے ہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے. کیا ہوا شوگر انکوائری کا؟ جو شوگر مافیا تھا, جو اس ملک کی صرف اشرافیہ ہے, انہوں نے چینی ایکسپورٹ بھی کی, بعد میں پھر امپورٹ کی. انہوں نے جتنا منافع کمایا, مجھے بتائیں نا تب وزیر اعظم کون تھا جب یہ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی؟ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ گندم ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے, پھر امپورٹ بھی ہو رہی ہے. اشیاء خورد و نوش کی قلت پیدا کی گئی, قلت پیدا کر کے منافع کمایا گیا, منافع کما کے اپنے انویسٹرز کی جیبیں بھری گئیں, جیبیں بھرنے کے بعد ان کے وارے نیارے ہو گئے, اور اس کے بعد عوام کو سبسڈیز پہ لگا کے IMF کا اگریمنٹ مؤخر کر کے خود کالی اینکیں لگا کے چلتے ہوئے. تو یہ تو احتساب اس سے ہونا چاہیے, عمران احمد نیازی سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ 4 سال آپ کیا کرتے رہے ہیں. اور اب اگر IMF کا معاہدہ طے پایا ہے تو obviously ان کی کمٹمنٹس پورا کرنی ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کمٹمنٹس پوری نہ ہو.
پھر دوست ممالک کی طرف سے ایڈ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ مائننگ کے حوالے سے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا. اس سے پہلے چائنیز وائس پریمیئر آئے تھے, انہوں نے آ کے جو ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے, سی پیک کی اینیورسری کو سیلیبریٹ کیا ہے. تو یہ پازیٹیو سائنز ہیں, اور ڈیفالٹ سے بچنا بھی ایک پازیٹیو سائن ہے. اگر آج اس ملک میں عمران نیازی کا راج ہوتا, اندھا راج ہوتا اور ڈاکو راج ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب تک ڈیفالٹ کر گیا ہوتا. جو ان کی پالیسیز تھیں, ہم نے ان لینڈ مائن سے بچتے ہوئے اس ملک کو بچایا ہے, اس کی معیشت کو بچایا ہے. ٹھیک ہے طارق صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے اب ایک اور طریقہ کار استعمال کیا جائے گا. وہ طریقہ کار کیا ہے آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے. ڈھال معیشت کو بحال کرنے کے لیے 3 خطوط پر کام تیز کر دیا ہے, جن میں جدید زراعت, معدنیات کی تلاش اور اثاثوں کی فروخت کے منصوبے شامل ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا پاک فوج کے تعاون سے معاشی بحالی کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ حکومت نے جدید زرعی منصوبے کے بعد ملک میں چھپے خزانوں کی دریافت کے لیے بھی بیرونی سرمایہ کاروں کو دعوت دے دی ہے. آج اسلام آباد میں پاکستان منرل سمٹ ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے باور کروایا ہے کہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں. انہوں نے معدنیات پروجیکٹس کو عوام کی ترقی کا زینہ قرار دیا اور کہا کہ منرل سمٹ ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ سمٹ کا پہلا ہدف بیرون ملک سے سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے. ہم سرمایہ کار دوست نظام کو یقینی بنائیں گے. آرمی چیف نے بیرک گولڈ کے سی ای او اور پریزیڈنٹ مارک برسٹو, سعودی مائننگ منسٹر انجینئر خالد بن سہلے اور دیگر سرمایہ کاروں کا بھی شکریہ ادا کیا. پاکستان سونا اگلتی دھرتی, جہاں زمین کے اوپر گندم کی سنہری بالیاں لہلہاتی ہیں, تو زیر زمین سونے, تانبے, لوہے اور کوئلے کے قیمتی ذخائر موجود ہیں. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل نے اسی تناظر میں معدنی خزانے پر بھی توجہ مرکوز کر دی ہے, جبکہ لائف سٹاک اور آئی ٹی بھی اس کاؤنسل کا ہدف ہے. صرف معدنیات جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا ویلیو ایڈیشن نہیں, یعنی ایک اگر دھات نکلتی ہے اس میں سے کتنی گوگلز نکلیں گی یا اس میں سے کتنے ایپل نکلیں گے, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. صرف مٹی جو کھودنی ہے, صرف مٹی جو کھود کے نکالنی ہے پاکستان کی معدنیات, ان کی قیمت 6.1 ٹریلین ڈالر. جس چیز کو آپ دنیا کی معاشی طاقت سمجھتے ہیں, اس کے جو اینکرز ہیں اجتماعی جو ویلیو ہے وہ 6 ٹریلین ڈالر ہے, اور پاکستان کی مٹی کی قیمت, معدنیاتی مٹی کی قیمت جو ہے وہ 6.11 ٹریلین ہے. تو پھر بنتا نہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی. اس سے پہلے پاک فوج کی قیادت میں جدید زراعت کے انقلابی منصوبے سے سرسبز پاکستان کی امید جاگی. گرین انیشیٹو پروگرام 4 سے 5 سال میں 30 سے 40 ارب ڈالرز سرمایہ کاری, جبکہ 40 لاکھ لوگوں کے روزگار کی امکانات بھی روشن ہوئے. میں یہ کہہ ڈنکے کی چوٹ پر کہ انشاءاللہ یہ دوسرا زرعی انقلاب پاکستان میں رونما ہونے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پھر 1-2 سال میں یہ ہماری زرعی معاشی جو اکانومی ہے یہ ریوائیو ہو جائے گی, اور ضرور ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر مجھے یا کسی اور کو یا سپہ سالار کو باہر جا کر قرضے نہیں مانگنے پڑیں گے. زراعت کے اس جدید منصوبے کے تحت ملک بھر میں 44 لاکھ ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے, جس میں 13 لاکھ ایکڑ پنجاب, 13 لاکھ ایکڑ سندھ, 11 لاکھ ایکڑ خیبر پختونخوا, جبکہ 7 لاکھ ایکڑ زمین بلوچستان میں موجود ہے. اس مقصد کے لیے پنجاب میں 8,24,728 ایکڑ اراضی کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے, جس پر جدید کاشتکاری کی جائے گی. ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار کو بنجر زمین آباد کرنے کے لیے شرائط پر لیز پر دی جائے گی, جس میں 3 سال کا گریس پیریڈ دیا جائے گا. منصوبے کے تحت ملک بھر میں 2 کھرب روپے کی معاشی سرگرمیاں ہوں گی. پروگرام کے سربراہ میجر جنرل شاہد نذیر کے مطابق پاکستان کے پہلے سبز انقلابی منصوبے کا آغاز 60 کی دہائی میں کیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں نئی ٹیکنالوجی, نہری نظام, بیج اور کیمیکل فرٹیلائزرز کو متعارف کروا کے اناج کی پیداوار میں 3 گنا اضافہ کیا گیا. اس منصوبے کے بعد گندم کی پیداوار میں 79% اضافہ ہوا. پہلے پیداوار کی مقدار 3.8 ملین میٹرک ٹن تھی, جو سبز انقلاب کے بعد 6.8 ملین میٹرک ٹن ہو گئی تھی. ان کے مطابق دوسرا سبز انقلاب بھی ترقی کی نئی راہیں کھولے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ایس ڈی پی کے چیئرپرسن جناب عابد سلاری صاحب نے. شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ کیا معدنیات زراعت یہ
یہ دیگر چیزیں جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی زمین اگلے گی انشاءاللہ، کیا دیگر اداروں کی فروخت، یہ 3 رخی پالیسی ہے، 3 پرونگ اسٹریٹجی ہے، اس کو کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے پہلے تو میں دیکھنا ہے کہ ہماری اکانومی میں باٹل نیکس کیا تھیں، اور یہ جو اثاثہ جات کو ریوائیو کرنا ہے یا پرائیویٹائزیشن یا اس کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا ہمارا رہا ہے، جس میں ہم بات کرتے تھے کہ جی اسٹیل مل اور پی آئی اے اور ریلویز، ڈسکوز اور اس طرح کے اور بہت سے جو پاکستان کے گورنمنٹ سیکٹر کے اثاثے ہیں جو کہ نقصان میں جا رہے ہیں، ان کو ریوائیو کیا جائے. تو یہ تو ایک بہت اہم ضرورت تھی، اور اگر اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریوائیو کیا جا سکے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹس کی حد سے شروع ہو رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ صارفین کو جو بین الاقوامی معیار کی سہولیات مل سکیں گی، بلکہ اس سے یقیناً زر مبادلہ جو ہے وہ بھی آ سکے گا. اس کے بعد جو ایک ان ٹیپ پوٹینشیل تھا وہ ہے منرلز. بدقسمتی سے جو ہمارے جن صوبوں میں منرلز پائی جاتی ہیں وہاں پہ کچھ سیکورٹی سچویشن ایسی نہیں تھی کہ ان کو ایکسپلور کیا جا سکے، اور بلوچستان، کے پی اور ایون سندھ میں جو اس وقت معدنیات پائی جاتی ہیں ان کو ایکسپلور کرنا، ٹیکنالوجی کا استعمال اور پھر ان کو جو ہے ایکسپورٹ کرنا یا ان کو استعمال میں لانا، یہ اگین ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. اور ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت ہمارے پاس جو مائنز ہیں، کیا ہمارے پاس جو سیمی کنڈکٹرز اور چپ میکنگ کے لیے جو منرلز چاہیے وہ موجود ہیں یا نہیں، چونکہ وہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اور ابھی جو سعودی ڈگنیٹری جو پاکستان میں آئی ہیں، انہوں نے سعودیہ نے اس میں سپورٹ کا جو ہمیں ایشورنس دی ہے، تو ون ہوپس کہ منرل کے سیکٹر کو تھوڑا ان ٹیپ کیا جا سکتا ہے. اور ایگریکلچر پہ تو شاید مجھے بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ایگریکلچر بیک بون ہے پاکستانی معاشرے کی. بھلے ہم ایکسپورٹس کی بات کریں، وہ ٹیکسٹائل ہے، وہ باسمتی رائس ہے، وہ ہمارے کینو ہے، تو یہ ساری کی ساری ایگریکلچر یا لیدر گارمنٹس ہیں، تو سب ایگریکلچر سیکٹر پہ ہی ان کا جو ہے ڈپینڈنسی ہے. اور اسی طریقے سے پاکستان جس طریقے سے ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھا، اور اس کے باوجود یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خدا نخواستہ سری لنکا جیسے صورتحال پیدا نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اپنی بیسک فوڈ جو ہے وہ خود پیدا کرتا ہے، اور ایگریکلچر میں ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری غیر آباد اور بنجر زمینیں ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اور کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر پریکٹسز اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم ان کو کس طریقے سے کلٹیویبل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کو قابل کاشت بنا لیتے ہیں تو یقیناً نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں جو غذائی بحران ہے یہ اس میں خاتمہ ہوگا، بلکہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ہے یہ اس کی طرف لے کے جائے گا. تو تینوں سیکٹر ایسے ہیں جن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جن معیشتوں نے ترقی کی ہے کیا ان کی یہ اسٹریٹجی تھی یا پھر ہر معیشت کا، ہر سوسائٹی کا اپنا معاملہ ہوتا ہے؟ ہر سوسائٹی کی اپنی ضروریات اور اپنے معاملات ہوتے ہیں. دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے پوٹینشیل کس چیز کا ہے. تو اگر ہمارے پاس اس وقت ان ایکسپلورڈ منرلز پڑی ہیں، اگر ہمارے پاس ایک وسیع اراضی پڑی ہے جس کو کہ زیر کاشت لایا جا سکتا ہے، یا اگر ہمارے پاس ایسے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، ادارے ہیں جن میں اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے یا جن کو لیز آؤٹ کیا جائے تو صارفین کو بین الاقوامی معیار کی سہولتیں فراہم ہو سکتی ہیں، وہ ادارے جو ہیں وہ پروفٹ میں جا سکتے ہیں، تو وائی ناٹ. تو لیکن آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ ہر ملک اور ہر معاشرے کی اپنی اپنی پیکولر نیڈز ہیں، ان کے اپنے اپنے پیکولر پوٹینشیل ہے. اور پاکستان میں جو لو ہینگنگ فروٹ اگر میں دیکھوں تو یہ 3 جو شعبے ہیں یہ اس وقت لو ہینگنگ فروٹ ہیں جس پہ کہ ہمیں فوراً فوکس کرنا چاہیے. اچھا سر، ہر کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب عوام کو خواب تو دکھائے جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ خواب پورے ہو سکتے ہیں؟ مطلب سی پیک ایک خواب تھا، دکھایا گیا، ابھی تک تو مکمل نہیں ہوا. یہ 15 سالہ منصوبہ تھا، 10 سال اس کو ہو چکے ہوئے ہیں، ابھی تک تو آئی تھنک یہ ہاف بھی نہیں ہوا. سی پیک کا ہمیں فائدہ کب تک پہنچنا شروع ہوگا سر؟ دیکھیں، جو سی پیک کا پہلا جو فیز تھا اس میں جو پاکستان کی 2 ہی ضروریات اس وقت آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی. ایک تھا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، دوسرا تھا انفراسٹرکچر، اسپیشلی جو سڑکوں کا قیام، اور وہ دونوں اس میں پوری ہو گئی. اب یہ
اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ جو آئی پی پیز تھے یا وہ جو بجلی بنی وہ بہت مہنگی تھی، یا وہ شرائط جو تھیں ان میں ایک پاکستان کو فلیکسیبلٹی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو وہ ہماری اپنی جو ہے پریپیئرڈنیس کی طرف اس میں انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ہم کتنے پریپیئرڈ تھے سی پیک سے فائدہ اٹھانے میں. اب جو سی پیک فیز 2 ہے یہ بزنس ٹو بزنس کوآپریشن ہے، یعنی آپ کے پاس ایک ہارڈ ویئر بن گیا، آپ کے پاس سڑکیں آ گئیں، آپ کے پاس بجلی بنانے کا جو ہے وہ وافر پوٹینشیل موجود ہے. اب اس کو استعمال کہاں پہ کرنا ہے؟ تو استعمال کے لیے ظاہر ہے کہ اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں، یہ پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر، چائنیز پرائیویٹ سیکٹر، ان کو آپس میں بات چیت کرنی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چائنا جو کہ ایک اکنامک وار میں ہے ویسٹ کے ساتھ، اس کو نئے پارٹنرز چاہیے، ریلائبل پارٹنرز چاہیے، سپلائز کے لیے بھی، مارکیٹنگ کے لیے بھی، را مٹیریل کے لیے بھی. کیا پاکستان تیار ہے وہ رول پلے کرنے کے لیے؟ اگر پاکستان تیار ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ چین جو ہے وہ سویا بین اور کارن جو ہے وہ امریکہ سے امپورٹ کر رہا ہو. اگر اس کو اپنے سرحد پار سے ساری چیزیں مل سکتی ہیں اور بڑے ارزاں جو ریٹس پہ مل سکتی ہیں تو وائی ناٹ. لیکن اس کے لیے اب ہمیں اپنی تیاری مکمل کرنا ہے کہ ہم چائنا کو کیا آفر کر سکتے ہیں. تو اگر ہم کچھ آفر کر سکتے ہیں تو اس کا عام عوام پہ یقیناً پازیٹیو اثر ہوگا. اگر ہم نے اپنی تیاری مکمل نہ کی تو بدقسمتی سے یہ ایک اپرچونٹی ہوگی جو کہ ہم لیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک وقفہ لیتے نہ چکا ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہی ہوگی. معاشی اور سیاسی اشاریے کچھ ایسی ہی پیشگوئی کرتے نظر آتے ہیں. وہ پارٹی جس کی تشکیل کے حوالے سے بھی سوالات اٹھتے ہیں اور جس کے بارے میں عمومی خیال بھی یہی ہے کہ وہ راولپنڈی اسلام آباد کی ہوائیں دیکھ کر فیصلے کرتی ہے. اس بلوچستان عوامی پارٹی کے اب مسلم لیگ نون سے رابطے ہو رہے ہیں اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس پارٹی کی شخصیات اب اپنا سیاسی وزن نون لیگ کے پلڑے میں ڈال دیں گی. پھر یہ بھی ایک سیاسی حقیقت ہے کہ اس وقت ملک کی اہم سیاسی جماعت شدید مشکلات کا شکار ہے اور انتخابات میں نون لیگ کے لیے چیلنج بننے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. نون لیگ کی معاشی تیاریاں بھی یہی بتا رہی ہیں کہ انتخابات کے بعد اسے حکومت بنانے کی پوری امید ہے یا امید دلا دی گئی ہے. نون لیگ قائد نواز شریف کی معیشت کے حوالوں سے ملاقاتیں بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ نون لیگ نے آئندہ حکومت ملنے کی امید پر معاشی تیاریاں اور منصوبہ بندیاں بھی شروع کر دی ہیں. نواز شریف دبئی گئے تھے تو روزنامہ جنگ نے خبر دی تھی. دبئی کی ملاقاتوں میں نواز شریف نے ملک کی معیشت کو بھنور سے نکالنے کے لیے مکمل پلان ترتیب دے دیا ہے. خبر کے مطابق دبئی میں نواز شریف نے معاشی نظام کی بہتری کے لیے غیر معمولی میٹنگز کی تھیں. نواز شریف نے دبئی کے بعد سعودی عرب کا رخ کیا تھا تو تب بھی یہی خبریں سامنے آئی تھیں کہ وہ مشرق وسطیٰ کے سرمایہ کاروں سے تبادلہ خیال کریں گے اور مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہی پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبے بنا بھی چکی ہیں اور اس سلسلے میں خاصی پیش رفت بھی ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چین کے زیر قیادت سی پیک کا دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور 6 نئے معاہدوں پر دستخط کیے جا چکے ہیں. سی پیک کا پہلا مرحلہ بھی مسلم لیگ نون کی قیادت میں شروع ہوا تھا اور پارٹی قائد نواز شریف 2016 میں یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ سی پیک شروع کرنے کے لیے چین نے ان کی حکومت آنے کا انتظار کیا. چائنا پاک کوریڈور جو $46 بلین کی جو انویسٹمنٹس ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب پاکستان آئے تو انہوں نے کہا مجھے خود مخاطب ہو کے کہا کہ دس از اے گفٹ ٹو یو فرام چائنا. وہ بھی اس گھڑی کے منتظر تھے کہ ہماری حکومت قائم ہو پاکستان میں اور پھر آ کے وہ یہ انویسٹمنٹ کریں. کیا اب آئندہ انتخابات میں بھی نون لیگ ہی واحد آپشن بچ جائے گی؟ ہمیں جوائن کیا ہے جناب ضیاء اللہ لانگو صاحب نے، پارٹی کے رہنما. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہم آپ کی جماعت کو نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرتا دیکھ رہے ہیں سر، کیا آپ بھی نون لیگ کو آئندہ حکومت سنبھالتے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ہے کہ جمہوری معاشرہ ہے، جمہوری معاشرے میں ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا سیاسی راستہ تعین کرے. البتہ ہم بلوچستان عوامی پارٹی کے دوست وزیر اعلیٰ بلوچستان کی قیادت میں اپنی پارٹی میں ہی ہیں اور اپنی پارٹی میں ہی رہ کر بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. نہیں لیکن ایسا ایک تاثر پایا جاتا ہے لانگو صاحب کہ آپ کی جماعت وہ واحد جماعت ہے کہ جس طرف کی ہوا ہوتی ہے اس طرف کے ہو لیتے ہیں. تو ہوا لگ رہا ہے شاید نون لیگ کی ہے اور آپ کو بھی نظر آ گیا ہے، اس لیے اب آپ نون لیگ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں کل جب اقتدار کی گیم شروع ہو جائے گی جو اکثریتی پارٹی ہیں ضرور لوگ ان کے ساتھ مل کے
गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते हैं ताकि डेवलपमेंट में अपने लोगों के लिए काम कर सके। अलबत्ता जो जहाँ तक कम होने की बात है, फिलहाल बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपनी जो है वो उसको बरकरार रखेगी और अपने ही नाम से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको किसी की तरफ से कोई इशारा भी मिलता है, पहले पीपल्स पार्टी और अब नून लीग, आपकी अपनी आवाम नहीं पूछती आपसे कि आपका अपना सियासी किबला किस तरफ है? देखें, ये पाकिस्तानी माशरा है, इसमें ऐसे लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी में भी हैं जिनको इशारे मिलते होंगे, मुस्लिम लीग में भी उनको इशारे मिलते होंगे, लेकिन सब में भी होंगे उनको इशारे मिलते होंगे। हमारे पार्टी में नहीं क्या इशारे होता है, पार्टी में होते हैं, पार्टी में होते हैं। तो जिनको पीपल्स पार्टी में जाना था वो गए, जिनको नून में जाना है वो जा रहे हैं, जिनको अपनी पार्टी बरकरार रखनी वो पार्टी में मौजूद हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा लांगो साहब के इलेक्शन होता देख रहे हैं आप वक्त पे, या ये भी जो खबरें आ रही है कि 2024 में इलेक्शंस होंगे? घंटे बाद ज्योति जा रही है, फिलहाल वसूख से कुछ भी नहीं कह, मुझे कुछ भी कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, यानी कि आप भी श्योर नहीं है कि इलेक्शंस होंगे इस साल? मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। लांगो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे। नाज़रीन, शहरियों के मिलिट्री ट्रायल केस के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जम गई हैं। अदालत उज़्मा महफूज फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने आज फौजी अदालतों में सिविलियन मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान रोस्टम पर आ गए। इस मौका पर बेंच और अटॉर्नी जनरल में मुकालमा हुआ। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि कानून पिक एंड चूज की इजाजत नहीं देता, अगर इंक्वायरी हुई तो रिकॉर्ड पर क्यों नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पिक एंड चूज नहीं किया, बहुत एहतियात बरती है, जो लोग बराह रास्त मुलव्वस थे इन्हें ही मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी फोरम पर मवाद होगा तो पता चलेगा कि आपका दावा दुरुस्त है या नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि अगर कोई इंक्वायरी हुई है तो रिकॉर्ड पर क्यों नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इंक्वायरी रिकॉर्ड पर मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ उन अफराद को हिरासत में लिया गया जिन्होंने फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कोर कमांडर हाउस को नुकसान पहुंचाने वालों को भी गिरफ्तार किया गया। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में सानह 9 मई के 102 मुलजिमों की फहरिस्त भी अदालत ने पेश कर दी। फहरिस्त के मुताबिक जेर हिरासत 7 मुलजिम GHQ हमले में मुलव्वस है। 28 मुलजिमों ने कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला किया। 10 मुलजिम गुजरावाला गैरिजन, 5 ISI ऑफिस फैसलाबाद और 1 मुलजिम ISI हमजा कैंप हमले में मुलव्वस है। चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया कि यानी हुकूमत इन 102 अफराद का कोर्ट मार्शल करना चाहती है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा कि अफराद की गिरफ्तारी के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हमने CCTV फुटेज और शवाहिद की रोशनी में अफराद को हिरासत में लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में मुलजिमों को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने की वजूहात का जिक्र नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि बाज़ाहिर लगता है मुलजिमों के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफ हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि ऐसा लगता है कि आप इन सवालात पर पूरी तरह तैयार नहीं। फैसल सिद्दीकी ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त पर दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से बेंच पर जो एतराज़ात उठाए गए इससे हमारी दरख्वास्त का ताल्लुक नहीं। हमने फुल कोर्ट तश्कील देने की 3 वजूहात बयान की। उन्होंने कहा कि सियासतदानों और वज़रा की जानिब से अदालती फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए गए। जब इदारों के दरमियान तसादुम का खतरा हो तो फुल कोर्ट बनानी चाहिए। अदालती तारीख में मिलिट्री कोर्ट्स केसेस फुल कोर्ट ही सुने हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या दीगर दरख्वास्त गुजारों का भी यही मौक़िफ़ है। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार एतजाज़ अहसन रोस्टम पर आ गए और अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि हमें इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। अदालत ने तमाम दस्तियाब जजों को बेंच में शामिल किया था। 2 जजों के 8 उठ जाने के बाद कोई तनाज़ा नहीं और ये एक तरह का फुल कोर्ट बेंच ही है। 102 अफराद को मिलिट्री के बजाय जुडिशल हिरासत में रखा जाए। एतजाज़ अहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने भी फुल कोर्ट का कहा था मगर 2 जज बेंच छोड़ गए और
ہر ایک پر اعتراض کیا گیا۔ سماعت کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ آپس میں مشاورت کے بعد اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ 22 جون کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، اعتزاز احسن اور سول سوسائٹی کی جانب سے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات چلانے کے خلاف درخواست پر سماعت کا آغاز کیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کے اعتراضات کے بعد یہ بینچ ٹوٹ گیا، جس کے بعد 7 رکنی بینچ نے سماعت کا دوبارہ آغاز کیا تو وفاقی حکومت کے اعتراض کے بعد جسٹس منصور علی شاہ بھی بینچ سے الگ ہو گئے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی تھی، تاہم ایک روز پہلے بھی درخواست گزار کرامت علی کے وکیل فیصل صدیقی نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کیس میں فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست دائر کی تھی، جس پر محفوظ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کو چاہتا ہے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔